बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 जनवरी है, बुध का दिन है और रात के तकरीबन 9 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग। पहली खबर ये है कि महमूद गजनवी के मामले पर आप जानते हैं कि महमूद गजनवी के बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वो एक डाकू था, एक लुटेरा था और वो सोना चांदी लूटने के लिए वो हिंदुस्तान में आता था। तो इस पे जवाब दिया है पहली दफ़ा TLP के दोस्तों ने और करारा जवाब दिया है। एहसन इकबाल साहब को उन्होंने चूड़ा करार दिया है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, यानी सब की मंजी पीढ़ी जो है वो ठोकी है और मंजी पीढ़ी ने चूम भी नहीं की। यानी इस एहसन इकबाल को एक फैमिली ने चोर चोर कहा था, तो उस फैमिली को धमकियां दिलवा के जो है वो घर बुलवाया गया एहसन इकबाल के और माफ़ी मंगवाई गई और उसके बाद एहसन इकबाल जैसे छोटे बंदे ने वो वीडियो भी जारी कर दी कि मुझसे माफ़ी मांगी गई है। कमी कमोड़े आपको बताया है कि ये कमी कमोड़े हैं सारे, नो दौलती है। लेकिन TLP पे जो है ना एक ट्वीट कर दिया है लंडे के अरस्तू ने कि जी ये जनरल फैज़ का जो है ना वो प्रोजेक्ट था। TLP ठीक है, फैज़ का प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपको अपने फुफड़ बाजवा का नाम भी लेना चाहिए था। आप सिर्फ फैज़ को अलहदा कर देते हैं और जिससे आपने फ़ायदे उठाए, जिस बाजवा ने आपके प्लेटलेट्स गिराए उसका नाम नहीं लेते। तो जवाब तो आप उनको देते ना जिन्होंने आपको चूड़ा कहा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई PTI का होता, यहाँ पे कोई PTI की जो है ना खातून होती, तो फिर ये सारा निज़ाम ये डांगा सोटे लेकर ये चढ़ दौड़ता और फिर इनके साथ जो जो ताकतवर शामिल हो जाते वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एहसन इकबाल साहब ने जो है वो ज़्यादा चूचरा करने की कोशिश नहीं की कि अगर हमने डांगे निकाली तो वो भी डांगे निकाल लेंगे। फिर आपको TLP वाले दोस्तों का पता है। बहरहाल ये उन्होंने ठीक ठाक धुलाई की है इनकी। अगली खबर ये है कि भारतीय पंजाब, यानी आप इस बात पे यकीन करेंगे कि भारतीय पंजाब की आबादी है 3 करोड़ और भारतीय पंजाब के 90% लोगों की बिजली फ्री है। 90% लोगों की, यानी आप अंदाजा करें, यानी भारतीय पंजाब इतना अनाज पैदा करता है, इतना अनाज पैदा करता है, ट्यूबवेल फ्री है, दिन रात चलते रहें कि वो अनाज जो है ना वो दूसरे मुल्कों को जाता है। ये भी एक ज़री मुल्क है। मुताला पाकिस्तान कहता है कि ज़री मुल्क है, मुझे तो नहीं पता। मुगालता पाकिस्तान कहता है कि यहाँ का जो नहरी निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन है और ये ज़री मुल्क है। जाकर किसानों से पूछें कि ये किस किस्म का ज़री मुल्क है। बहरहाल वहाँ पे 90% जो लोग हैं वो बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं। ये मैं भारतीय पंजाब की बात कर रहा हूँ। आपने गलती से ये वाला पंजाब साबदी माँ वाला नहीं समझ लेना, ये भारतीय पंजाब है। अगली खबर ये है कि AI वो अमेरिका को हो या AI वो चाइना को हो, क्योंकि आजकल बड़ा मुकाबला इनका जो है ना वो चल रहा है। दोनों AI पे इमरान खान जो है वो ऑनेस्ट लीडर हैं और दोनों AI पे आप कर लें, तजर्बा कर लें, करप्ट और बददियानत जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी हैं। हालांकि चीन और अमेरिका का बहुत इख्तलाफ है आपस में, लेकिन इस बात पे इख्तलाफ नहीं है कि ये दोनों चोर हैं या करप्ट हैं। ये आपने खुद तजर्बा कर लेना। AI से पूछ लें, चाहे वो अमेरिकन बेस्ड हो चाहे वो चाइनीज़ बेस्ड हो, आपको जवाब यही मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बड़ी हैरान कौन खबर है और वो खबर ये है कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने इजाज़त दे दी है गैर मुल्कियों को कि वो मक्का और मदीना में जायदाद खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये गैर मुल्की जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, वहाँ पे और क्या कुछ ये करते हैं, क्योंकि उनका कल्चर है वो इसी तरह करते हैं। यानी सूर खाना, कुत्ते खाना, बाकी जो मामलात हैं वो सारे। तो बहरहाल ये मोहम्मद बिन सुलेमान ने पहली दफ़ा जो है ये इजाज़त दे दी है। उधर सऊदीया मोहम्मद बिन सुलेमान को कह रहा है कि वो 1 ट्रिलियन
یعنی 1 ٹریلین جو ہے نا ڈالرز کی وہ سرمایہ کاری کریں جو ہے وہ امریکہ میں. اب شاید وہی پیسے پورے کر رہے ہیں محمد بن سلمان، کیونکہ مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. سارے مسلمانوں کی، حالانکہ تمام وسائل موجود ہیں، دولت موجود ہے اور اس کے علاوہ تیل موجود ہے، لیکن حالت آپ کے سامنے قیادت کا فقدان ہے، تو انہوں نے اجازت جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 7 سال سے ایک مقدمہ چل رہا تھا. یہ مقدمہ چل رہا تھا رمضان شوگر مل. رمضان شوگر مل نا وہ ایشیا کی سب سے بڑی شوگر مل وہ گردانی جاتی ہے، اور ہے کس کی؟ میری نہیں ہے بھائی، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، شریفوں کی ہے، شریف خاندان کی ہے. انہوں نے اس مل کے لیے ایک گندے پانی کا نالا نکالا، یعنی نالا نکالا مل کے لیے، اور سرکاری نالا سرکاری بنا دیا، اور وہ نالا ہے مل کے لیے. ان کو پتہ ہے آپ کو ان کے کام کا. تو اینٹی کرپشن نے 7 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا. اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ جس نے مقدمہ کیا تھا اس نے کہا میں نے تو مقدمہ کیا ہی نہیں ہے. وہ جج حیران رہ گیا، اس نے کہا پاگلا 7 سال سے مقدمہ چل رہا ہے. اس نے کہا جی ہے بات توبہ، قسم اللہ پاک نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف کون ہے، حمزہ شہباز کون ہے، نواز شریف کون ہے، شریف خاندان کون ہے، میں کدھر ہوں، آپ کون ہیں، یہ عدالت کہاں پہ ہے، مجھے تو کوئی نہیں پتا. تو بہرحال یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہوتا ہے. تو بہرحال جی وہ مقدمہ وہ خارج ہو گیا. 7 سال سے چل رہا تھا، وہ نالا موجود ہے، اور واقعی یہی بات ہے کہ سرکاری خرچے پہ نالا بنوا دیا گیا اپنی مل کے لیے، اپنی مل کے لیے. پھر یہ 7 سال سے مقدمہ چلتا رہا. اب اس بندے کو رات کو خواب میں جو ہے نا کوئی ولی اللہ جو ہے نا وہ ملے ہیں، تو انہوں نے کہا تو میں تو جی شہباز شریف کو جانتے نہیں ہوں، اس وقت میں گجنی تھا جب میں نے یہ مقدمہ کرایا تھا. بہرحال وہ مقدمہ جو ہے وہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ انور مقصود صاحب، یہ آپ جانتے ہیں لیجنڈ ہیں پاکستان کے. جتنا کچھ انہوں نے لکھا، جتنا کچھ انہوں نے پرفارم کیا، تو انہوں نے ایک سٹیج ان کا جو ہے نا وہ ڈرامہ آ رہا تھا ہاؤس ریسٹ، کیونکہ انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ یہ سٹاک ایکسچینج اس وقت تک اوپر جا رہی ہے جب تک عمران خان اندر ہیں. یعنی کیونکہ دکھانا ہے نا، آپ کو پتہ ہے انور مقصود صاحب 2 دھاری تلوار ہیں. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان باہر آئیں گے نا تو یہ سٹاک ایکسچینج نیچے آ جائے گی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، عمران خان سیاست ہے. یعنی یہ انہوں نے، آپ الفاظ پہ جو ہے نا وہ خود غور کر لیں، تو ان کی حرکت جو ہے محدود کر دی گئی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ 100 بندے جہاں پہ ہوں تو وہاں پہ آپ نے بات نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. ان کو دبئی جانے سے بھی روک دیا گیا ہے. اس بندے کی عمر دیکھیں، اس بندے کی خدمات دیکھیں، ادھر پھر دلیری دیکھیں مقابلے میں جنہوں نے، یہ وہ انور مقصود صاحب ہیں، ان کو ایک فوجی تقریب میں بلایا گیا جب جنرل ضیاء صاحب تھے، تو اعجاز الحق اور انوار الحق ان کو دعوت دینے گئے، جو ضیاء صاحب کے بیٹے ہیں بلکہ ابھی بھی. تو انور مقصود نے ان سے پوچھا کہ واقعی آپ کے باپ نے مجھے دعوت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل دی ہے. بہرحال جی انور مقصود صاحب کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا رات کو 9 بجے جو ہے نا وہ پروگرام شروع ہوا. تو جنرل صاحب نے کہا کہ 10 بجے تک آپ نے ہر حال میں پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ میں نے فرانس کے سفیر سے ملاقات کرنی ہے. انور مقصود صاحب شروع ہو گئے، پروگرام شروع ہو گیا. پھر انور مقصود صاحب کو آپ کو پتہ ہے 12-1 بج گیا، اور جو ہے نا وہ ضیاء صاحب چلے گئے سٹیج پہ. یعنی پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے انور مقصود کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ 10 بجے جو ہے نا وہ پروگرام ختم کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے نا 12-1 بجا دیے ہیں. تو انور مقصود نے ضیاء صاحب کو کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ بھی تو 90 دن کے لیے آئے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 90 دن بعد الیکشن کرا دوں گا، آپ کو بھی تو 9واں سال شروع ہے، آپ نے کتنا لیٹ کرایا لوگوں کو. بہرحال کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب نے، وہ جو لوگ بیٹھے تھے، انور مقصود کا جو ہے نا وہ چہرہ ادھر کر کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی جرأت کر سکتا تھا یہ بات کرنے کی جو انور مقصود نے کی ہے؟ تو حاضرین نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ انور مقصود ہے. اور ضیاء صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ضیاء صاحب کا جو ہے وہ مزاج کس قسم کا تھا، لیکن یہ ضیاء صاحب سے بھی 10 منٹ آگے گزر گئے.
یعنی یہ جو ہے نا کہ جی اب حرکت پہ پابندی ہے. بہرحال یہ چل رہا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. جرنیلوں سے آج ایک ریکویسٹ کرنی ہے, جان کی امان پاتے ہوئے اور جو ہے نا ڈرتے ڈرتے کہ جی وہ ایک ترمیم جو ہے وہ آئین میں, کیونکہ ترمیم آپ کو پتہ ہے آج کل ترمیم کا دور ہے, جب مرضی ہے جو ہے نا ترمیم آپ کرا لیں یا ترمیم کرا لیں. تو ایک ترمیم اگر آج کالا جوڑا پا ساری فرمائش تے ایک ترمیم جو ہے نا ہماری فرمائش پہ کرا دیں تو اللہ ان کا بھلا کرے گا. اس کے بعد بات وزیر اعظم سے آگے بڑھ چکی ہے. یہ عمران خان نے کس کو پیغام دی ہے؟ اس کے بعد گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کیا سٹوری ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں, ان کو لے جایا جا رہا ہے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں. ان کی ظاہر خدمات کا جو ہے نا وہ صلہ دینا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ وہ نظام کے جو ہے نا اوپننگ بیٹسمین ہیں, اب پیچھے چیف جسٹس بننا ہے. اور نمبر ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا. جسٹس محسن اختر کیانی کون ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا 6 ججوں نے, اور یہ جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ تھے. اب ان کو بنانا نہیں ہے. باقی جو 5 ججز ہیں وہ بابر ستار ہیں, وہ جہانگیری صاحب ہیں, وہ سردار اسحاق صاحب ہیں, وہ جو ہے نا اس کے علاوہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں. وہ سارے کے سارے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا, وہ بھی پاکستان میں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کمال کرتے ہیں پانڈے جی. تو بہرحال جی اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, وہ پتہ نہیں 13ویں نمبر پہ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور میں. ان کو لایا جا رہا ہے, ان کو امپورٹ کیا جا رہا ہے لاہور سے, اور وہ آ کر ان سب پہ چیف جسٹس لگیں گے. یہ وہ سرفراز ڈوگر ہے کہ شہباز شریف کا ضمانت کا مسئلہ تھا عمران خان کے دور میں, تو سرفراز ڈوگر نے ضمانت دے دی. ایک ساتھ دوسرے جج تھے ارشد صاحب, انہوں نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا. جب سرفراز ڈوگر نے تحریری فیصلہ جاری کیا تو ارشد صاحب کا نام بھی شامل کر دیا کہ ہم دونوں نے ضمانت دے دی ہے. یعنی آپ وفاداری چیک کریں. تو پھر ارشد صاحب نے احتجاج کیا کہ میں نے تو ضمانت ڈینائی کی تھی, میں نے تو, آپ نے میرا نام کدھر لکھ دیا ہے, میں نے تو اختلاف کیا تھا. بہرحال یہ وہ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, ان کو لایا جا رہا ہے لاہور سے, اور باقی ججوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کہ تم لوگ ایسے نااہل ہو, ایسے نکمے ہو, ایسے بیوقوف ہو کہ تم لوگ اس دور میں قانون کا نام لیتے ہو, انصاف کا نام لیتے ہو, آئین کا جو ہے نا وہ نام لیتے ہو, حلف کا نام لیتے ہو. یہ باتیں پرانی ہو گئیں. یہ 2025 ہے, یہ نیا نظام ہے, یہ نیا دور ہے. تم لوگ کدھر جو ہے نا پھر رہے ہو. بہرحال ان 6 ججوں کو اپنی نااہلی کا اور نکمے پن کا انعام مل گیا ہے, اور پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ اس ملک میں جو قانون کی بات کرے گا, جو آئین کی بات کرے گا, جو حلف کی بات کرے گا, تو اس کے ساتھ ہم یہ حشر کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. آپ پنجابی جو شاعر ہیں انور مسعود صاحب, بہت محترم پروفیسر بھی ہیں, اور سالوں سے جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو ہنسایا ہے. ان کی ایک گندی اولاد ہے عمار مسعود. یعنی یہ عمار مسعود یہ صحافت کے نام پہ دھبا ہے, یعنی بالکل سور کی طرح پھٹا ہوا حرام کھا کھا کے, اور یہ پروگرام کرتا ہے اپنا. وہاں پہ ایک اور جو ہے نا کامیڈین ہے, گٹر کی طرح اس کا منہ ہے, تو وہ عمار مسعود کو کہہ رہا ہے, یہ انور مسعود جو پنجابی شاعر ہے ان کا بیٹا ہے عمار مسعود, وہ کامیڈین ان کو کہہ رہا ہے, علیمہ خان بنا ہوا ہے وہ, علیمہ خان, کہ جی میرے لیے پرنس چارلز کا رشتہ آیا تھا جو اب کنگ چارلز ہیں, تو مجھ سے پرنس چارلز نے پوچھا کہ آپ کیا کر لیتی ہیں. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے جو عمار مسعود کے سامنے بیٹھا ہے کہ جی میں سلائی مشین چلا لیتی ہوں, کپڑے دھو لیتی ہوں, رکشہ چلا لیتی ہوں, اور اپنے بھائی کے سگریٹ بھرتی ہوں. یہ عمار مسعود کے پروگرام میں وہ کامیڈین کہہ رہا ہے جس کا اپنا جو ہے وہ گٹر کی طرح منہ ہے. اب یہ بات
اگر یہ رانوں پہ، سرکاری حاجن پہ، اس غلیظہ فاروقی، کسی کو پرواہ نہیں ہے. اب کدھر گئے وہ فیک نیوز، وہ پی کا، وہ ٹی کا؟ لیکن نہیں، یہ پروگرام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لمبا چوڑا پروگرام ہے. اور جو کچھ ان دونوں نے غلاظتیں بکی ہیں، اس عمار مسعود نے اور اس وہ اگلے کا مجھے نام نہیں آتا، بڑے بڑے گھنگرالے بال ہیں، یعنی وہ اکثر جو ہے نا اس پہ آیا ہوا ہوتا ہے کامیڈی پروگراموں میں، جو بکواس انہوں نے کی ہیں. بہرحال وہ اسی لیے جسوندر بھلا نے کہا تھا کہ گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد. ایسے لوگ وہ اپنے شریف باپوں کو بھی گالیاں پڑواتے ہیں، یہ عمار مسعود جیسے. بہرحال اس کے بعد جنید اکبر خان سے عمران خان نے گفتگو کی ہے. جنید اکبر خان بہت ہارڈ لائنر ہے، آپ اسمبلی میں ان کی تقریر سنیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہ کسی جرنیل کو مانتے ہیں، نہ کسی قاضی کو مانتے ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور جنید اکبر کہتے ہیں کہ جی جو عمران خان ہے نا وہ میرا عشق ہے، یعنی میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں یا میں عمران خان کا MNA نہیں ہوں، بلکہ عمران خان میرا عشق ہے. اور بہت ہارڈ لائنر ہیں، اس لیے ان کو KPK کا صدر بنا دیا گیا ہے، اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہے ان کو. اور اب لگ رہا ہے کہ PTI، وہ جنید اکبر نے خود کہا ہے کہ وہ جو ہومیوپیتھک PTI تھی نا، میٹھی اور نہ جس کا فائدہ نہ نقصان، بیرسٹر گوہر کی طرح، بیرسٹر سیف ان کی طرح، اب وہ PTI نہیں ہوگی، کیونکہ پنجاب میں عالیہ حمزہ آ گئی ہیں اور ادھر جو ہے نا وہ آ گئے ہیں جنید اکبر خان. تو یہ اب ہارڈ لائنر ہے، یہ جو ہے نا احتجاج ہو گیا اور مزاحمت ہو گئی، یہ اس کی علامت ہیں، یہ پروگرام جو ہے نا. تو جنید اکبر کو عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ بات آپ بھول جائیں کہ آپ MNA بنیں گے، آپ MPA بنیں گے، آپ منسٹر بنیں گے، میں وزیر اعظم بنوں گا، ان باتوں کو آپ ذہن سے نکال دیں. اب جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے قوم کو آزاد کروانا ہے. یہ جو 77 سال سے قوم اس چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، اور جب چاہتے ہیں وزیر اعظم کو تھپڑ مار کے اور جو ہے نا وہاں سے نکال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو ہے نا وہ حکومت سازش کر کے گرا دیتے ہیں، نہ وزیر اعظم کی جو ہے نا وہ بات مانتے ہیں، نہ وزیر اعظم کو پالیسی بنانے دیتے ہیں، ہر چیز میں لچ تلتے ہیں. تو اب آپ یہ باتیں بھول جائیں کہ ہم نے جو ہے نا حکومت میں آنا ہے، ہم نے جو ہے نا حکومت سازی کرنی ہے، وہ موقع ملا تو کر لیں گے. لیکن ہماری جو ہے نا وہ پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکچول جو آزادی ہوتی ہے، یعنی میں آپ کو مثال دوں گا انڈیا کی، 3.5 سال میں 47 کے بعد آئین بھی بن گیا، الیکشن بھی ہو گئے، اور آپ دیکھ لیں کس طرح سسٹم کھڑا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے نا ایک گیریزن سٹیٹ ہے. پورا پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک کینٹ ہے، ایک کینٹ ایریا ہے، جہاں پہ جو ہے نا وہ کینٹ کے اصول چل رہے ہیں کہ آپ نے ٹینشن، اسٹینڈرٹی، سیدھا موڑ، پیچھے موڑ، دائیں موڑ، بائیں موڑ، اس طرح ہو رہا ہے اور لوگ خوش ہیں. یعنی لوگ اردلی کے اردلی بنے ہوئے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ناشتہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. تو بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ بات اب وزیر اعظم سے آگے چلی گئی ہے، وزیر اعظم اب کچھ نہیں ہے. اور ان حالات میں وزیر اعظم بننا، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جرنیل آتے ہیں نا، تو یہ شہباز شریف اور جو یہ خواجہ آصف ہو گیا، یہ برش ان کے پاس ہوتے ہیں 24 آور سروس ہے ان کی، یہ جا کر وہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ جرنیل کہتے بھی ہیں کہ یار پہلے بھی صاف ہیں، ہمارے اردلیوں نے کی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں سر آپ کے اردلیوں نے کیا کیا، ہمارا دیکھیں ہم کس طرح چمکاتے ہیں. تو عمران خان کہتے ہیں بھائی ایسی وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، اور جو ہے نا نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے. کون سی عمران خان نے وزیر اعظم بننا تھا بن لیا، کون سی وزارت عظمیٰ ہو، اور پھر ایسی وزارت عظمیٰ جیسا کہ شہباز شریف ہے تو پھر ایسی وزارت عظمیٰ شہباز شریف بھی کر سکتا ہے. بہرحال یہ عمران خان نے گفتگو کی ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کو یونیفارم میں پہلی دفعہ وزیر دفاع بنایا گیا تھا. یہ لطیفہ سنیں، آپ ہنسے نہیں ہیں. ایک جرنل کو یونیفارم میں ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا، ایوب خان کو. تو یہ تجربہ ہو چکا ہے. جو ہماری ریکویسٹ ہے، یعنی جان کی امان پاتی ہوئی جو ہماری ریکویسٹ ہے اپنے جرنیل صاحبان سے، اپنے سفید داڑیوں والوں سے اور اپنے کرتاؤں دھرتاؤں سے، کہ جی وہ ایک ترمیم کریں، ایک ترمیم
یعنی یہ 2 منٹ کا کام ہے. انہوں نے کوئی پڑھنی ہے؟ ان کو کوئی پڑھنا آتا ہے؟ رانا تنویر کو پڑھنا آتا ہے؟ یا یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں خوج آصف اور ان کو کچھ آتا ہے؟ آپ ترمیم لے آئیں. ترمیم یہ ہو کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ الیکشن لڑے گا. ترمیم یعنی آئینی ہو جائے گا نا، آئینی ہو جائے گا. سارے کور کمانڈرز جو ہے نا، جہاں جہاں پہ وہ کور کمانڈرز ہیں وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جیت بھی جائیں گے. حالانکہ 8 فروری کو نہ آرمی چیف الیکشن لڑے نہ کور کمانڈر الیکشن لڑے، پھر بھی جیت گئے. بغیر لڑے جیت گئے گھر بیٹھ کے. حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو. گھروں سے بھی نہ نکلے اور جیت جائیں. یعنی یہ جس طرح وہ جادوگر سٹیج پہ رومال میں سے کبوتر نکالتا ہے، یا کبوتر چو کتا کاٹ گنا ہے یا کتے چو کھوتا کاٹ گنا ہے، تو انہیں کڈن کھوتے 8 فروری کو انہیں ڈبے چو کھوتے ہی کڈن، اور کیسے کڈن. تو یہ ایک ترمیم کر لیں، یعنی بالکل ہی سارا نظام ہی سیٹل ہو جائے. یہ ہم بھی بولنا بند کر دیں، یوٹیوب چینل بند کریں، آپ کا سر کھانا چھوڑ دیں، ہمیں بھی سکون آ جائے کہ ملک میں ہر چیز آئینی ہو رہی ہے. آج ایک امریکی پکڑ لائے ہیں، کو پتنی اتھے وطا اس کو پکڑانے ایک ارب پتی ہے. اس آگے پریس کانفرنس سارے چینل تکارن کے ارب پتی ہے. ہم نے گوگل پہ اس کا نام ڈھونڈ کے کہ کیڑا ارب پتی ہے، اس کا گوگل پہ نام ہی نہیں ہے. پہلے اربوں ڈالر آ رہے تھے سعودیہ سے، وہ پتہ نہیں اٹھ کڈائی نس گئے، اٹھن تے آ رہے ہیں، اٹھ کڈائی نس گئے، وہ لے گئے ڈالر. پھر یو اے ای چو آ رہے ہیں، پھر امریکہ چو آ رہے ہیں، امریکہ پہلے والی بند کر دیتے ہیں. ہوں یہ نواں ارب پتی آ گیا ہے کہ جی یہ ارب پتی جو ہے نا وہ امریکن کو چٹی چمڑی. میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری کمزوری ہے چٹی چمڑی، جس کی بھی ہو، خسرے نہیں ہوئے، چٹی چمڑی ساری مجبوری ہے. اس کو پکڑ لائے ہیں. یہ چورن ویچ 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 کے 77 سال. تو پھر کال پرسوں جہاز لے گئے ہیں ریکوڈیک، اتھے جہاز تے جی کے اتھے پتنی 72 ارب ڈالر نہ سونا پہ آئے. گلہ وہ چنوٹ میں بھی سونا نکلا تھا، یاد ہے؟ وہ نواز شریف اور شہباز شریف گئے تھے کہ سارے چنوٹ کے نیچے سونا ہے. یہ تو ہونا تھا سونے نے پتھر کڈے کرساں، سونے نے بسکٹ، سونے نے پتھر، سونے نے کھوتے، سونے نے کتے اتھو کڈساں. کدے گیا ہو؟ پھر اٹو کچوا کے سونا نکل آیا ہے، کدے گیا؟ یہ چورن نے بک رہن اتنے تک ملازمت پوری ہوئے نہیں ہے. ہار چاہے اوکے سجنا چلے چلے ہر چیز تلی ولی کر کے گئے. سب نے تلی ولی نہیں کی. ایوب خان 11 سال موجہ مار کے اوے نے پائے نہیں. یا خان ملک توڑ کے اوے نہ پئی، کدے گیا؟ ضیاء صاحب اسلام نافذ کر کے اوے نہ پئی، کدے گیا؟ پرویز مشرف میرا جسم میری مرضی اوے نہ پئی، کدے گیا؟ بات بھگتے سارے بھگتے. ہمیں کیا سے تھا، کیوں سے کمیوٹ مل گیا، پینشنیں مل گئی، ہر چیز مل گئی، کھلی ولی اب بھی کھلی ولی ہوگا. تو ایک ترمیم کر لیں سر، یعنی اس فقیر کی، اس لگڑ کی، اس ملنگ کی بات مان لے. ایک ترمیم کرواؤ، ایک مینٹیج، جس طرح پی کا قانون پاس کرایا ہے. چیف آف آرمی سٹاف، وزیر اعظم، سارے کور کمانڈر، کابینہ، وزیر. یقین کریں جب اجلاس ہو رہا ہوگا وزیر اعظم یونیفارم میں بیٹھا ہے، 4 سٹار، آگے 3 سٹار کور کمانڈر بیٹھے ہیں، پیچھے شہباز شریف جڑا ہے نا جیو پکھی جھل رہا ہے کھلو کے، خوج آصف فورم پانی لا رہے ہیں، احسن اقبال چال آ رہا ہے. میں کہنا کہ جیلے ٹی وی تے امیجز آ سننا، یعنی جڑے پاکستان نے دشمن ہیں انہوں نے یہ لتاں اس طرح تھر تھر کم سن بھائی. اور یہ ایک ترمیم پلیز، ساری فرمائش تے آج کالا جوڑا پا، ساری فرمائش تے یہ ایک ترمیم کر لیں. الیکشن لڑو، میں تو ووٹ تو آپ کو دے ساں، میں پکا ووٹ رہا تو آجا تو آپ کو ووٹ دے ساں. چیف آف آرمی سٹاف وزیر اعظم، سارے کور کمانڈر وزیر، ڈی جی آئی ایس آئی وزیر خارجہ. کیا بات ہے جی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.